मुझे पता चला चंद दिन पहले कि बंद कब्रों में साजिश हो रही है। फैसला किया कि इस तरह तो बात नहीं बनेगी, इसको दुनिया से ही फारिग किया जाए। तो मैंने इसलिए फैसलाबाद के लोगों और मेरे पाकिस्तानी कौम जो देख रही है, मैंने इसलिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो के ऊपर मैंने एक एक का नाम लिया है जो इस साजिश में मुलव्विस था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले अमरीकी साजिश, फिर मीर जाफ़र और मीर सादिक के किस्से, और अब इमरान ख़ान साहब ने ये इंकशाफ कर लिया है कि उनको खाकम बदहन कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में उनका कहना है कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके महफूज जगह पर रख ली है ताकि बाद में उनके चाहने वाले या पाकिस्तानी कौम इस मामले में इंसाफ कर सके। अब ज़ाहिर है कि जो शख्स पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए आया था, वो पौने 4 साल हुक्मरानी करने के बाद तो किसी को इंसाफ नहीं दिलवा सका। कई एक को इंतकाम का निशाना बनाया। उनके दौर में वही बेइंसाफ़ियाँ होती रही, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये वीडियो इसलिए रखी है कि ताकि बाद में उनको इंसाफ दिलवाया जा सके। तो जिसको उन्होंने इंसाफ दिलवाना था, अब उनसे इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन उसके साथ नाइंसाफ़ी इमरान ख़ान साहब ये कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो मौत से नहीं डरते, वो बहादुर हैं, वो शेर है, और हो सकता है हो भी। लेकिन अब मैं हैरान इस बात पे हूँ कि वो नाम सामने नहीं ला रहे हैं। और ये एक मामला नहीं है। वो कहते हैं कि जी मुझे पता है कि अमरीकी सफारत खाने ने और अमरीकियों ने मीडिया के किस किस बंदे को पैसे दिए हैं, और पूरे मीडिया को बदनाम कर रहे हैं। और हम उनकी इल्तिजाए कर रहे हैं बार बार कि भाई जुर्रत का, हिम्मत का मुजाहरा करो और कहो कि फ़लाँ जर्नलिस्ट ने, फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन ने अमरीकियों से ये पैसे लिए हैं ताकि कौम को वो मुजरिम मालूम हो सके। लेकिन बहादुरी का दावा करने वाले इमरान ख़ान साहब आज तक ये हिम्मत नहीं कर सके कि उन लोगों के नाम बता दें। हालांकि हम जैसे मामूली लोग, हम तो जो कुछ कहते हैं, जो दावा करते हैं, जो वादा करते हैं, वो कौम के सामने करते हैं। हर किसी का नाम लेके उसके जुर्म के बारे में बताते रहते हैं। अब मसलन कई हवालों से ये ज़रूरी है कि अगर इमरान ख़ान साहब का दावा दुरुस्त है तो अखलाकियात का तकाज़ा ये है, इंसाफ का तकाज़ा ये है कि वो नाम सामने ले आए हैं जो उन्होंने उस वीडियो में रिकॉर्ड करके रख लिए हैं। पहली बात तो ये है कि मुझ जैसा शदीद नाक़िद भी नहीं चाहता कि उनकी ज़िंदगी को कोई नुकसान पहुँचे। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दस बदुआ हूँ कि पाकिस्तान के दीगर सियासी लीडरों की तरह अल्लाह ताला इमरान ख़ान की ज़िंदगी को महफूज रखे, उनको ज़िंदा रखे, उनको सलामत रखे। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी और किसी भी मुसलमान और किसी भी सियासी लीडर की ज़िंदगी को हम ख़त्म होता हुआ नहीं देख सकते। और इसलिए हम ये समझते हैं कि ये मुझ समेत हर पाकिस्तानी का भी फ़र्ज़ है कि वो इमरान ख़ान समेत हर बंदे की ज़िंदगी की हिफाजत करे, और हुकूमत वक्त का भी फ़र्ज़ है। अब अगर वो नाम सामने लाएंगे तो हुकूमत से भी हम तकाज़ा कर सकेंगे, सिक्योरिटी इदारों से भी तकाज़ा कर सकेंगे, और उन बाकी लोगों से भी कर सकेंगे। और कम से कम हमारे सामने तो वो चेहरे सामने आ जाएंगे ना जो इमरान ख़ान साहब को खुदा न खास्ता खाकम बदहम कत्ल करना चाहते हैं। क्योंकि माजी में पाकिस्तान के अंदर दर्जनों की तादाद में सियासी लीडर वो कत्ल किए गए हैं। और वो अलग बात कि 4.5 साल इमरान ख़ान साहब ने हुक्मरानी की, लेकिन वो न बेनज़ीर के कातलों को सामने ला सके। वो पहले वाले तो नहीं ला सके थे, ना बेनज़ीर ज़रदारी साहब, ना नवाज़ शरीफ साहब, लेकिन चलो वो तो बकौल इमरान ख़ान साहब के ऐसे ही हैं।
لیکن عمران خان صاحب نے تو سب کو انصاف دلانا تھا، تو ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ اس دوران وہ اے پی ایس کے بچوں کے قاتلوں کو بھی سامنے لا سکیں گے اور ان کو انصاف دلا سکیں گے، بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو بھی سامنے لا سکیں گے، باقیوں کے قاتلوں کو بھی سامنے لا سکیں گے۔ لیکن اپنے دور میں تو انہوں نے باقی انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا، وہ آئی بی جو کاؤنٹر ٹیررزم میں ایک بنیادی کردار ادا کر رہی تھی، ان کو بھی انہوں نے میرے پیچھے لگایا تھا، نجم سیٹھی کے پیچھے لگایا تھا، حامد میر کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اور پھر ایف آئی اے کو بھی ہم جیسے لوگوں کے پیچھے لگایا ہوا تھا، پھر ان سے نواز شریف کو اور ان کو نیب کو بلیک میل کر کے تو انہوں نے تو اپنا پورا دور اس میں گزار دیا۔ لیکن بہرحال اب جب وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ذہن میں کئی شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، کسی کی نظریں کس طرف اٹھتی ہیں، کسی کی نظر کس طرف اٹھتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب اگر واقعی بہادر ہے تو یہ ان کا فرض ہے کہ وہ فوراً وہ نام اور وہ قوت ہے وہ سامنے لے آئے جو انہوں نے اس ویڈیو کے اندر جن کا ذکر کیا ہے، کیونکہ بعد میں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے تو پھر تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، نہ ان لوگوں کا کوئی روک سکے گا۔ پھر آپ سے تو بے نظیر بھٹو غلط یا درست، لیکن بے نظیر بھٹو نے تو پہلے سے نام بتا دیے تھے، پھر تو بے نظیر بھٹو آپ سے خاتون ہو کے بھی 1000 گنا زیادہ بہادر تھی۔ تو ایک طرف عمران خان صاحب بار بار اس کے تکرار کر رہے ہیں اور دوسری طرف نام نہیں بتا رہے ہیں۔ دوسری حیران کن بات یہ کہ عمران خان صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ میں نے وہ ویڈیو ایک محفوظ جگہ پہ رکھ لی ہے، اور وہ محفوظ جگہ ہمیں معلوم ہے۔ ایک وہ ویڈیو انہوں نے امریکہ میں رکھی ہے اور ایک انہوں نے وہی ویڈیو برطانیہ میں رکھی ہے ایک خاص خاندان کے پاس۔ اب اگر آپ کی حکومت کو امریکہ نے ختم کیا ہے اور وہ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو ویڈیو تو پھر آپ کو ماسکو میں رکھنی چاہیے تھی، ویڈیو تو پھر آپ کو بیجنگ میں رکھنی چاہیے تھی، کسی امریکہ مخالف ملک میں رکھنا چاہیے تھا، شمالی کوریا کے حکومت کے پاس رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن جن کے بارے میں عمران خان صاحب سازش کا الزام لگا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک خاص دوست کے ذریعے یہ جو مبینہ ویڈیو ہے جو انہوں نے ریکارڈ کی ہے، اس ویڈیو میں کیا ہے وہ عمران خان صاحب جانتے ہیں، لیکن وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے وہ انہوں نے امریکہ اور برطانیہ پہنچا دیے ہیں۔ اب جہاں تک خطرات کا تعلق ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں ہر وقت ہر بندے کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، خصوصاً جو لوگ پبلک لائف گزارتے ہیں۔ یہاں کے ہر سیاسی لیڈر کی زندگی کو ہر وقت خطرہ ہوتا ہے، یہاں کے ہر صحافی کی زندگی کو ہر وقت خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ میرا تو یہ اصول بھی ہے اور یہ میری عادت بھی ہے کہ جو تھریٹس ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بتاتا نہیں ہوں۔ 2000 سے ہم موت سے کھیل رہے ہیں جب سے اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے اور اپنے لیے جن موضوعات کو چنا ہے، طالبان کی جیل بھی کاٹنی پڑی، باقی سب کچھ بھی ہوا، لیکن میرا اصول یہ ہے کہ اس طرح کے خطرات کا ڈنڈورا پیٹنا اچھا نہیں ہوتا۔ اپنے ضروری اقدامات جتنے ہم سے ہو سکتے ہیں وہ کر رکھے ہیں، باقی زندگی اور موت کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر ہم پولیٹیکل لیڈرز میں آ جائیں تو پولیٹیکل لیڈرز میں سب سے زیادہ یعنی جو دہشت گردی کا معاملہ ہے یا کسی کو مارنے کا، اس میں سب سے لیتل ویپن جو ہے وہ خودکش حملہ ہے، جس کا تدارک بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ابھی تک پاکستان میں الحمدللہ عمران خان صاحب پہ کبھی نہ فائرنگ ہوئی ہے، نہ کوئی خودکش حملہ ہوا ہے، نہ کوئی اور اس طرح کے تھریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، بلکہ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان پہ کئی خودکش حملے ہوئے جس میں ان کے کئی ساتھی مارے گئے، لیکن وہ معجزانہ طور پر بچتے رہے، ان کے گھر پہ راکٹ بھی فائر کیے گئے۔ اور عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی کم و بیش ہر مہینے انہیں سیکیورٹی کے اداروں کی طرف سے تھریٹ الرٹ ملتا رہا۔ ابھی اس عید پہ بھی مولانا فضل الرحمان کو تھریٹ الرٹ ملا تھا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اسی طرح آفتاب شیرپاؤ صاحب پہ
کئی خودکش حملے ہوئے ہیں جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے، اور آفتاب شیرپاؤ صاحب کی زندگی کو اب بھی ہر وقت خطرہ ہوتا ہے۔ جو بھی ٹارگٹ لسٹ ٹی ٹی پی کا یا داعش کا ہوتا ہے تو اس میں اسفندیار ولی خان کا، اس میں آفتاب شیرپاؤ کا، اس میں میاں افتخار کا، ان لوگوں کا نام تو ضرور ہوتا ہے، لیکن میں نے کسی ٹارگٹ لسٹ میں کبھی عمران خان صاحب کا نام نہیں دیکھا، کیونکہ ٹی ٹی پی کا معاملہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جب دھرنے کر رہے تھے یا باقی اس پہ، آج یہ میں انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ 3 مواقع پہ ایک لحاظ سے ٹی ٹی پی کو خوش کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ گارنٹی لینے کے لیے، مثلا جب دھرنے بھی جاری تھے تو یہ گارنٹی لینے کے لیے کہ ان کے دھرنوں کے دوران کوئی کارروائی نہ ہو۔ اس وقت بھی میری معلومات کے مطابق خیبر پختونخوا کے 3 وزیر جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو بتہ دے چکے ہیں۔ تو جو ٹی ٹی پی کے ٹارگٹ لسٹ جب آخری لسٹ آئی تھی اس میں کئی جرنلسٹوں کے نام تھے، آفتاب شیرپاؤ کا نام تھا، میاں افتخار صاحب کا نام تھا، ایمل ولی کا نام تھا، لیکن اس میں عمران خان صاحب کا نام نہیں تھا۔ پھر اگر آپ پریکٹیکلی بھی دیکھیں تو اس دوران بے نظیر بھٹو کو تو شہید کیا گیا، اے این پی کے کئی جگہوں پہ، کئی رہنماؤں پہ حملے ہوئے خودکش، سینکڑوں کی تعداد میں ان کو شہید کیا گیا۔ یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی پارٹی کے جلسوں میں دھماکے ہوئے ہیں تو اے این پی کے جلسوں میں ہوئے ہیں، حتیٰ کہ جماعت اسلامی کے جلسے میں ہوا ہے، جے یو آئی کے جلسوں میں ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے جلسے میں ہوئے ہیں، وکلاء تحریک کے جلسوں میں ہوئے ہیں، لیکن آج تک پی ٹی آئی کے جلسے میں شکر الحمدللہ کہ کوئی خودکش دھماکہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہم تو حیران ہیں کہ یہ عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے، کہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنرلی تو پاکستان میں ہر بندے کو خطرہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ تھریٹ وہ شاید جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی فیملی کو ہو، پھر جو باقی جنرلز ہیں، کور کمانڈرز ہیں، ان کی فیملیز کو ہو، پھر فوجی جوانوں کو بھی خطرہ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کل جو خودکش دھماکہ ہوا نارتھ وزیرستان میں تو اس میں کئی فوجی جوان شہید ہوئے، پھر کل ہی نارتھ وزیرستان میں ایک اور کارروائی ہوئی اور اس میں کئی سویلین مارے گئے، ان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر پرسوں پشاور میں 2 دکانداری کرنے والے سکھوں کو نشانہ بنایا گیا، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ سکھ ہیں۔ تو خطرہ تو پاکستان میں، یہاں پہ صحافیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، مثلا میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں خود تو نہیں بتاتا، لیکن آپ ذرا یہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو حامد میر صاحب کی زبانی سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں۔ جان کو خطرے کے حوالے سے میرے پاس خبر ہے، اور پتہ نہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ یہاں پر آپ کی اس ٹرانسمیشن میں ایک شخصیت اس وقت موجود ہے، اس کی بھی جان کو خطرہ ہے اور اس کے بھی ثبوت موجود ہے میرے پاس۔ تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں نام بتا دوں؟ بتائیے حامد میر صاحب۔ جی ہاں، میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ یہ جو سلیم صافی صاحب ہیں آپ کی ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور کم از کم 3 ثبوت اس کے موجود ہیں، اور ان کی جان کو خطرہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے کچھ کارکنوں کی طرف سے ہے، اور ان کو کس نے یہ انسٹرکشن دیا ہے کہ ان کو دھمکی دی جائے اور ان کے ساتھ گالی گلوچ کی جائے، تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو پاکستان کے صحافی وہ سر ہتھیلی میں رکھ کے پھر رہے ہیں۔ اس عرصے کے دوران ابصار عالم کے ساتھ کیا ہوا، پھر مطیع اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا، پھر اسد طور کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہ تو اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پرانے ٹرائبل ایریا میں درجنوں کی تعداد میں صحافی مارے گئے، کسی کے قاتل کا پتہ نہیں چل سکا۔ اسی طرح بلوچستان میں درجنوں صحافی مارے گئے، کسی کا پتہ نہیں چل سکا۔ کراچی میں صحافی کس حالت میں کام کر رہے ہیں، گلگت بلتستان میں صحافی کس حالت میں کام کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ بھی پبلک لائف گزارتا ہے اور وہ پھر سیاست سے
یا پھر صحافت سے سروکار رکھتا ہے تو اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ لیکن سیاستدانوں میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون کے کئی رہنما بھی نشانہ بنائے گئے۔ پنجاب کے ان کے وزیر داخلہ تھے پچھلے دور میں اور ان کو خودکش حملے میں شہید کیا گیا۔ میں نے آپ کو مثالیں دی کہ سب سے زیادہ خودکش حملے امیر مقام، آفتاب شیرپاؤ اور میاں افتخار اور مولانا فضل الرحمان پہ ہوئے ہیں۔ جو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ خودکش حملہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ANP کے کئی قائدین، بشیر احمد بلور، ان کے بیٹے ہارون بلور، وہ شہید کیے گئے۔ MQM کے قائدین کو اس وقت خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ فیصل سبزواری اور اس طرح کے لوگ، ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہے بہت عرصے سے۔ مصطفیٰ کمال کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، انیس قائم خانی کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ جو بلوچستان کے سیاستدان ہیں وہ تو بھی سرفراز بگٹی اور انوار الحق کاکڑ اور یہ سارے، ان کو 24 گھنٹے وہ خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی نے اس طرح کی نہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے نہ کچھ اور کہا ہے، اور ان کو جس طرف سے خطرہ ہوتا ہے وہ بتاتے بھی ہیں، جو معلومات ان کے پاس آتی ہیں۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، لیکن ان میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ ابھی وہ نام بتا سکے۔ تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے یا پھر اس ڈرامے کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب وہ ان لوگوں کے نام سامنے لائیں، اور اگر وہ خود نہیں لاتے تو یہ پاکستان کی حکومت کا اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کا فرض ہے۔ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ خدا نخواستہ کل اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو اس کو اس پوری ریاست کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے یہ ان کا حکومت کا اور حکومت کے اداروں کا اور سیکیورٹی اداروں کا فرض ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے بھی ہو ان سے وہ ویڈیو لے لیں اور ان سے کہیں کہ جب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ معلومات ان کے ساتھ شیئر کریں۔ مثلا ریسنٹلی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا تو میں نے ڈنڈورا نہیں پیٹا، میں نے میڈیا میں کچھ وہ نہیں کیا، لیکن جو کنسرنڈ ادارے تھے ان کے ساتھ FIR درج کر لیا۔ تو یہ ریاست کا اور حکومت کا فرض ہے کہ اس کے کسی عام بندے کی زندگی کو بھی اگر خطرہ لاحق ہو تو وہ ان سے وہ معلومات لے لیں۔ لیکن عمران خان صاحب تو ظاہری بات ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیڈر ہیں، ایکس پرائم منسٹر ہیں، تو ان سے یہ حکومت کا فرض ہے کہ جس بھی طریقے سے ہو وہ عمران خان صاحب سے وہ معلومات لے لیں تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور کیا واقعی خدا نخواستہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں یا کہ پھر ان کا وہم ہے یا پھر ان کی سیاسی چال ہے اور وہ صرف سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے باقی ان کے جتنے بھی دعوے ہیں سیاسی، ان کو تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن اس چیز کو کسی صورت حکومت کو اور سیکیورٹی اداروں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اس وقت تک عمران خان کو نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک کہ وہ ویڈیو حکومت کے ساتھ اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ شیئر نہ کر لیں، یا جن لوگوں کے بارے میں ان کو شک ہے یا یقین ہے کہ وہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو وہ معلومات عمران خان صاحب سے لے لیں۔ اب جہاں تک پریکٹیکل تعلق ہے تو پریکٹیکلی تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو نام لیے کہ مولانا فضل الرحمان کو ہر مہینے تھریٹ ملتے رہے اور ان پہ کئی خودکش حملے ہو چکے ہیں، آفتاب شیرپاؤ صاحب پہ کئی خودکش حملے ہو چکے ہیں، تھریٹ ملتے رہے، امیر مقام صاحب کو تھریٹ ملتے رہے، کئی خودکش حملے ان پہ ہو چکے ہیں، میاں افتخار صاحب ان پہ کئی حملے ہو چکے ہیں، ان کے اکلوتے بیٹے کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح اسفندیار ولی خان پہ خودکش حملہ ہو چکا ہے، ایمل ولی خان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ لیکن اگر آپ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ میں جائیں اور پیچھے دیکھیں تو اسی عمران خان صاحب کی حکومت نے ان میں کیا کسی کو 3 پولیس والے ملے ہوئے تھے، کسی کو 4 پولیس والے ملے ہوئے تھے، کسی کو کیا ملا ہوا تھا، تو وہ سیکیورٹی بھی عمران خان صاحب کے حکم پہ خیبر پختونخوا حکومت نے ان سے وڈرا کر لی تھی۔ اور پھر جب ہم نے چیخ و پکار کی تو فوج نے مداخلت کی، اور یہ میں آج آپ کو بتاؤں کہ خود آرمی چیف کے لیول پہ مداخلت ہوئی
تو پھر ان لوگوں کو وہ چند پولیس والوں کی سیکیورٹی وہ میاں افتخار اور احمد ولی خان اور امیر مقام اور مولانا فضل الرحمان اور ان لوگوں کو واپس کر دی گئی، ورنہ عمران خان صاحب کی حکومت نے ان سے وہ سیکیورٹی بھی چھین لی تھی۔ اب جہاں تک سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی کا تعلق ہے تو مثلاً یوسف رضا گیلانی صاحب ہے یا پھر راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، تو ان لوگوں کو تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پولیس کی گاڑی ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ شاہد خاقان عباسی کا معاملہ تو بالکل مختلف ہے۔ وہ جب وزیر اعظم تھے تو وہ ایک دن کے لیے بھی وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہے، اور بطور وزیر اعظم بھی ایک ان کی اپنی گاڑی ہوتی تھی اور ایک ان کے ساتھ سیکیورٹی کی گاڑی ہوتی تھی جو ان کو گھر ڈراپ کر کے واپس چلی جاتی تھی اور صبح پھر ان کو دفتر تک لے جاتی تھی۔ اور وزارت عظمیٰ سے فارغ ہونے کے بعد شاہد خاقان عباسی کے پاس ایک بھی پولیس والا نہیں ہے، اور وہ اپنی سیکیورٹی کا انتظام خود کر رہے ہیں۔ بلکہ خیر شاہد خاقان عباسی کو تو پھر انہوں نے عمران خان صاحب نے پکڑ کے جیل میں بھی ڈالا اور سزائے موت والوں کی جو چکیاں ہوتی ہے اس میں بھی ان کو رکھا۔ لیکن عمران خان صاحب کی اس وقت کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے تو یہ آج ہمیں یہ معلومات ہاتھ آ گئی ہیں تو تقریباً 171 لوگ یہ آج کل بھی، یعنی ان کی وزارت عظمیٰ سے فراغت کے بعد بھی عمران خان صاحب کی سیکیورٹی پہ مامور ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے پاس ایک بھی نہیں ہے اور عمران خان صاحب کے پاس 171 لوگ ہیں۔ ان 171 میں جو 22 ہیں، 22 وہ اسلام آباد پولیس کے اہلکار ہیں اور 72 یا 72 اہلکار جو ہیں وہ ایف سی کے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے 36 اہلکار ان کے ساتھ ہیں اور جی بی پولیس کے 6 اہلکار ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ دو صوبے مثلاً جی بی اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، تو یہ ایک لحاظ سے کاؤنٹر چیک بھی ہو جاتا ہے کہ اگر اسلام آباد پولیس خدا نخواستہ کوئی غفلت کرتی ہے تو ساتھ جو ہے ان کے ساتھ وہ جی بی اور یہاں پہ خیبر پختونخوا پولیس کے 36 اہلکار بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکیورٹی کے گارڈز ہیں جو ہم جیسے لوگ بھی رکھتے ہیں تو وہ 26 ان کے پاس ایک کمپنی کے ہیں اور 9 اہلکار ان کے پاس دوسرے کمپنی کے ہیں۔ یہ ٹوٹل ملا کے اس وقت بھی عمران خان صاحب یعنی ایک شخص کی حفاظت پہ 171 اہلکار مامور ہیں، جبکہ شاہد خاقان عباسی کی حفاظت پہ ایک اہلکار بھی مامور نہیں ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب وہ اسلام آباد سے باہر موومنٹ کرتے ہیں تو اس دوران ان کے پاس پولیس کی 4 موبائل گاڑیاں ہوتی ہیں جس میں 23 اہلکار ہوتے ہیں، جبکہ رینجر کی ایک گاڑی ان کے ساتھ ہوتی ہے جس میں 9 اہلکار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو روٹین کے جو ابھی تک عمران خان صاحب کو سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی، اور ہو سکتا ہے اب انہوں نے جو دعوے شروع کیے ہیں تو اس کے بعد اس کو مزید بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب فریاد کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ لیکن میں پھر ایک تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ عمران خان صاحب اور ہمارے باقی پولیٹیکل لیڈرز کو، ان سے ہمیں اتفاق ہے یا اختلاف ہے، ان کو محفوظ رکھیں، لیکن اس حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے یہ عمران خان صاحب کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے نام جو اس نے اس مبینہ ویڈیو میں لیے ہیں وہ قوم کے سامنے لے آئیں۔ اگر وہ سامنے نہیں لاتے تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ جس بھی طریقے سے ہو، قبل اس کے کہ پھر بڑا فساد ہو جائے، وہ عمران خان صاحب سے یہ ویڈیو لے لے۔ یہ حکومت وقت کا فرض بنتا ہے، اس کے لیے بے شک اس کو حکومت کو کچھ بھی کرنا پڑ جائے۔ اور تیسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سوال جو میں نے اس سے پہلے ٹویٹر پہ بھی عمران خان صاحب سے پوچھا تھا، اس سوال کا بھی وہ جواب دے دیں کہ اگر ان کو امریکہ سے خطرہ ہے اور برطانیہ بھی امریکہ کا قریبی اتحادی ہے، تو وہ یہ کہ ابھی تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل سکا جو ٹویٹر پہ کئی روز پہلے میں نے ان سے کیا تھا، تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے
ان لوگوں کے نام کیوں نہیں لیتے؟ میں تو ابھی جو لوگ میرے ساتھ اس طرح کرنا چاہتے ہیں میں تو 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا کہ ان کا نام لے لوں. اور تو غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ابھی سے ان کا نام لے لیا جائے اور قوم کے سامنے. تو اس کا جواب ابھی تک عمران خان صاحب کی طرف سے مجھے نہیں آیا. اور دوسرا سوال میں نے ان سے بصد ادب و احترام یہ پوچھا تھا کہ بھائی آپ نے یہ ویڈیوز ریکارڈ کر کے برطانیہ اور امریکہ میں کیوں رکھے ہیں؟ اگر آپ کا وہ والا کنسپریسی تھیوری والا بیانیہ درست ہے تو پھر آپ نے ان ویڈیوز کو ماسکو میں اور بیجنگ میں کیوں نہیں رکھا؟ اس سوال کا بھی مجھے جواب درکار ہے.